नहीं आया करती, इश्क करते हो तो आलौदाए शिकवा क्यों हो, शहद के लेझे में तलखी नहीं आया करती। ये थे जनाब हबीब अहमद पारिस साहब, जो एक मुश्किल तरीन टॉपिक पर बड़े मुदल्लल और मुदब्बराना अंदाज से जो वकालत की असूल और असरार और रमूज थे वो बयान कर रहे थे। अब मैं स्टेज अपनी को कोऑर्डिनेटर जनाब मैडम नुमाना फरीद साहबा के हैंड ओवर करता हूँ, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आके स्टेज संभालें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज अभी थोड़ी देर पहले हबीब अहमद पारस साहब सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, वो आप लोगों से जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, वाकई में मेरे जैसे को कोऑर्डिनेटर काशिफ साहब ने अभी आपको बताया कि वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, तो उन्होंने एक डिटेल से और इतने कम टाइम में उसको समझा दिया है। तो उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे उस्ताद साहब जाहिद खान बंगश साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जब मेरी इनरोलमेंट हुई है 2013 में, उस वक्त मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की थी जाहिद खान बंगश साहब से, और उस वक्त यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो हबीब अहमद पारस साहब थे। तो मेरी इनरोलमेंट इन्हीं के दस्ते मुबारक से हुई। तो उसके बाद से जो वहां पर जब मैं यहाँ पे आई, उस वक्त भी मैंने देखा कि जो फौजदारी वकालत थी, फौजदारी वकालत में इनकी काफी जो ग्रिप है, यहाँ पर नामवर वकील है फौजदारी वकील, जो हबीब अहमद पारस साहब, मेरे उस्ताद साहब जाहिद खान बंगिश साहब भी क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी बहुत इस मैटर में, फौजदारी वकालत में बहुत माहिर हैं। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। तो इस पे मैं अपना जो हमारे सीनियर यहाँ पे फैमिली जज साहब हैं, नदीम असगर नदीम साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, उनका जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एविडेंस, उस पे वो ओवरव्यू देंगे। उनकी नजर में एक शेर कहना पसंद करूंगी। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, इसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। और क्योंकि ये लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ एविडेंस पे अभी जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे हबीब अहमद पारस साहब भी डिटेल से बता चुके हैं। लॉ ऑफ एविडेंस सिविल हो, फौजदारी हो या फैमिली हो, जब तक शहादत नहीं है किसी भी केस का प्रॉपर डिसीजन नहीं, कोई भी केस एविडेंस के बगैर नहीं साबित हो सकता। तो मैं मुल्तमिस हूं जनाब नदीम असगर नदीम साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और उनका जो टॉपिक है लॉ ऑफ एविडेंस पर ओवरव्यू वो उस पे देंगे, और वो उसके लिए जनाब मैं आपको मुल्तमिस हूं कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। To start with the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, who has created the universe, the sun, the moon, who runs the clouds full of rain. He has given us an opportunity to say prayers 5 times a day. We humbly request Him to save us from the evils around us. Ladies and gentlemen, thank you very much for giving me an opportunity to share my views about Qanun-e-Shahadat. मुझे दे दें लैपटॉप। ये क्या साथ I have 3 options before you. We can adopt the same. The first option is that I will start my presentation and read it and you listen it. The second option is that I should give the topics to the participants and provide them the time of 5 to 10 minutes to prepare their topic and to
present the same before the audience. And I have also a third option for you. If you are tired and you are not ready to listen, I can go back in my court. Now, option is yours. What should we do? मेरी ये ख्वाहिश है कि एक टॉपिक सबके साथ शेयर कर लें या मैं अकेला ही पढ़ दूं, कैसे करना है इसको? जो कहते हैं कि पार्टिसिपेट करेंगे, रेज योर हैंड्स, एनीबॉडी हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रेजेंटेशन. ये कहाँ से ऑन होता है जी? हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंटेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन? या चले ऐसा कर लेते हैं कि मैं कुछ मैं बयान कर देता हूं, कुछ फिर आप लोग ऐसे कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं. लेट मी स्टार्ट. ये टुडेज टॉपिक इज कानून शहादत ऑर्डर 1984, बेसिक प्रिंसिपल्स. یہ اس کی بریف ہسٹری ہے جی. یہ پہلے لا تھا انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872. یہ ڈرافٹ کیا تھا سر جیمز فٹس جیمز نے. انڈیا سے پاکستان جب علیحدہ ہوا 1947 میں، تو پاکستان نے اپنا ایویڈنس ایکٹ بنانے کی بجائے اسی کو اڈاپٹ کر لیا. 1984 میں انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ پہ قانون شہادت آرڈر پروملگیٹ کیا گیا. انڈین ایویڈنس ایکٹ کے تحت 3 بیسک پرنسپلز تھے. ایویڈنس جو ہے وہ میٹر ان ایشو سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، سنی سنائی بات پہ شہادت نہیں دینی چاہیے، اور جو بہترین شہادت ہے وہ پیش کرنی چاہیے. لیکن قانون شہادت کو جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو کچھ پرنسپل اسلام کے تحت بھی اس میں شامل کیے گئے. ان پرنسپل کی وجہ سے ہمارے قانون شہادت میں خوبصورتی اور جدت پیدا ہو گئی. کوئی بھی ایکٹ جو ہے یا اوفینس ہے، اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں. ان سٹیجز کے مطابق جو ہے اسلامی تعلیمات کو شامل کیا گیا قانون شہادت میں. یہ 3 سٹیجز ہیں: پری کرائم، کرمنل ایونٹ سٹیج اینڈ پوسٹ کرائم سٹیج. پری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جرم کرنے سے پہلے کیا سچویشن تھی، کرائم سین پہ کیا ہوا، اور سب سیکوینٹلی بعد میں پھر کیا ہوا. یہ کنڈکٹ جو ہے کسی بھی اکیوزڈ کا، یہ بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو قانون شہادت. ہوتا یوں ہے کہ گاؤں میں چوری ہو جاتی ہے. اب لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، گیا کہاں، کیسے آیا، کیسے چیزیں چوری کی. تو ایک چودھری صاحب بھی تھے اس میں شامل. چودھری صاحب آگے جائے جی، کہنے لگا جی یہ دیوار پھلانگ کے یہاں سے آیا چور، ادھر سے گیا ہوگا. آگے پانی گرا ہوا تھا تو کہنے لگا یہاں پہ میرا پاؤں پھسل گیا اور چور گر گیا. تو قانون شہادت میں کوئی نہ کوئی کلو ایسا مل جاتا ہے کہ جو آپ کو اصل جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. فی زمانہ ہم لوگ ایک ایسی سچویشن میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بڑا مشکل ہے سچائی کو کھود کے باہر نکالنا. مدعی کہتا ہے، کمپلیننٹ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، ملزم یا مدعا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں. دونوں لوگ حلف پہ اپنا بیان قلم بند کرواتے ہیں. اب کس کا بیان سچا ہے، کس کا جھوٹا ہے، یہ محنت کرنی پڑتی ہے لرنڈ کونسل کو کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں، وہ کون سے ویوز ہیں جس سے سچائی جو ہے وہ ثابت کی جائے. اسلامک رولز جو شامل کیے گئے ہیں اس میں کمپیٹنسی ہے.
کہ کون لوگ جو ہیں وہ گواہی دینے کے قابل ہیں. آرٹیکل 3 ہے اور 17 ہے. نمبر اور جینڈر آف وٹنس بیان کیا گیا ہے آرٹیکل 17 میں کہ کتنے گواہ ہونے چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک اکنس ہو جائے اور پورا گاؤں ٹرالی بھر کے آ جائے جی ہم شہادت دینے گئے ہیں, اور وکیل صاحب ان کا بیان لکھواتے رہیں, جج صاحب لکھتے رہیں, اور اتنے بڑے کاغذ رکھیں کہاں پہ. تو تھوڑی سی ریسٹرکشن انہوں نے امپوز کی. انہوں نے کہا جی 2 گواہ ہونے چاہیے. کوئی آپ نے رجسٹری کروائی ہے, کوئی اگریمنٹ کیا ہے آپ نے, کوئی ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو اس کے 2 مارجنل وٹنسز ہونے چاہیے. تو یہ نمبر جو ہے یہ آرٹیکل 17 بتاتا ہے. تزکیہ شہود کا حدود اور کیا قصاص کے کیسز میں وہ دیا گیا کہ جو گواہ ہے وہ سچا ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے, پارسا ہونا چاہیے. کچھ لوگ مل جاتے ہیں ایسے شہادت دینے کے لیے, وہ پوچھتے ہیں جی آپ کدھر جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں شہادت دینے جا رہا ہوں. کہتا ہے جی مجھے بھی لے چلیں, 500 روپیہ لوں گا, مجھے بھی لے چلیں, میں بھی آپ کا کام کروں. تو تزکیہ شہود انٹروڈیوس کروایا گیا, اور یہ کچھ اکمپلس جو ہے اس کی شہادت جو ہے وہ حدود میں اجازت نہیں ہے اس کی کرنے کی. شریک ملزم جو ہے اس کی شہادت حدود کیسز میں نہیں ہوتی ہے. شہادہ علی شہادہ کا پرنسپل آرٹیکل 71 کے تحت متعارف کروایا گیا. یہ بڑا اچھا پرنسپل ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ صرف نالج شیئرنگ کے لیے کھڑے ہیں یہاں پہ. شہادت تو ہو گئی, جس بندے نے بیان کرنی ہے اپنی سچویشن, کورٹ میں آ گیا وٹنس. ایک بندہ عدالت میں نہیں پہنچ سکتا, اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی وقوع دیکھا ہے, اس نے شہادت پیش کرنی ہے. فرض کریں کسی نے کسی شخص کو فائر مارا اور وہ مرنے سے پہلے بتا گیا کہ مجھے اے نے فائر مارا ہے, اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے بندہ. اب 2 بندے جنہوں نے یہ بات سنی اس کی, وہ کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیں گے, اس کو شہادہ علی شہادہ کہا جاتا ہے. اس کی آگے 3 سچویشنز اور بھی ہیں جو آرٹیکل 71 نے نریٹ کی ہیں, کہ کوئی ایسا گواہ جو کہ کورٹ میں پروڈیوس نہ کیا جا سکتا ہو, یا وہ کورٹ کی ریچ سے دور ہے, یا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کو پیش کرنے کے لیے, تو شہادہ علی شہادہ جو ہے وہ پارٹی اپوائنٹ کر سکتی ہے 2 witnesses on their behalf to produce evidence. لیجیٹمیسی آ گیا جی پیٹرنٹی کا آرٹیکل 128. اسلام نے اس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا. پچھلے دنوں ہمارے پاس ادھر ہی رحمیار خان میں چور صاحب کا ایک کیس تھا, تو شادی کے 6 مہینے اور 20 دنوں بعد بچہ پیدا ہو گیا. وہ کورٹ میں آ گیا جی, لیجیٹمیسی ہے. خامند کہ جی میرا نہیں ہے, وہ کہ نہیں جی تیرا ہی ہے, تیرا ہی ہے, تیرا ہی ہے. این اپلیکیشن واز فائلڈ ان دی کورٹ. تو آرٹیکل 128 قانون شہادت ویری مچ کلیئر. وہ کہتا ہے کہ جو قمری جو چاند والے 6 مہینے ہیں, نکاح ہو ویلڈ, میاں بیوی اکٹھے رہتے ہوں, اور خامند انکار نہ کرے بچے سے, وہ چاند 6 دفعہ نکلے, 6 چاند کے مہینے قمری گزر جائیں, بچہ پیدا ہو جائے, تو وہ قانونی طور پہ, شرعی طور پہ, اسلام کے تحت وہ جینون ہے, لیگل ہے, اور اسی کا ہے. آگے اس کی 2 ایکسیپشنز بھی انہوں نے بیان کی ہیں آرٹیکل 128 میں, کہ وہ 2 سچویشنز کون سی ہیں کہ جب وہ نہیں مانا جائے گا. ایک تو انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے, وہ نہیں ہوگا, اور ہسبینڈ جو ہے وہ ریفیوز کر دے, یا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ ہی ہیو نو ایکسیس ٹو دی وائف. اور دوسری ہے کہ جو طلاق ہے ڈیزولیوشن کے بعد, عدت پیریڈ ختم ہونے کے بعد پیدا ہو 2 سال بعد, تو وہ بھی نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. طلاق ہو جائے, طلاق کے 2 سال بعد بھی بچہ جو پیدا ہو جائے, تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ لیجیٹمیٹ چائلڈ ہے, یہ اسی بندے کا ہی. ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں, کرسچنس کے بھی آتے ہیں, ہندوؤں کے بھی آتے ہیں, بدھ مت پارسی, مختلف ہر آل کیٹیگریز کے لوگوں کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن جو عدت والا کانسیپٹ ہے, یہ خوبصورت کانسیپٹ صرف اسلام نے دیا ہے, کہ میاں بیوی کے مابین جو میرج ٹرمینیٹ ہو گئی ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوئی ان کا کوئی فیٹس تو نہیں ہے, کوئی چائلڈ تو نہیں ہے, کوئی بیبی تو نہیں ہے. آرٹیکل 163 ہے جی, ادر موڈز اینڈ ڈٹرمینیشن آف دی کیسز کے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کورٹس میں 2 ہی بیسک چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے, جو آپ نے کیس تیار کرنا ہے, اچھا کیس لکھا ہے, اچھا جواب دعویٰ لکھا ہے, اچھی اپیل لکھی ہے, اچھی ریویژن پٹیشن فائل کی ہے, وہ ہیلپ فل ہوتی ہے فار دی پریزائڈنگ آفیسر اینڈ فار دی ادر پرسن. ڈرافٹنگ صحیح نہیں کی ہے تو پھر وہ نہ سمجھ لگے گی اس نے مانگا کیا ہے, اس نے دیا کیا ہے, اس نے انکار کیا ہے, وہ ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے. دوسری جو مین سٹیج ہے ہمارے لیگل سسٹم میں, وہ ایویڈنس.
شہادت کی بیس جو ہے وہ بنتی ہے کسی بھی کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے. تو شہادت کا عمل جو ہے یہ اللہ رب العزت کی پاک ہستی کا جو ہے یہ قانون ہے، آپ کا وتیرہ طریقہ کار ہے. روز قیامت کیا ہونا ہے، شہادتیں پیش ہونی ہیں. کس نے کون سا جرم کیا، ہماری آنکھ، ناک، کان، پاؤں، ہاتھ سب شہادت دیں گے. جو فرشتے ہمارے لیفٹ رائٹ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ پروڈیوس کریں گے ساری وٹنسز جو انہوں نے ریکارڈ کی ہیں. تو شہادت کا پروسیس جو ہے یہ بڑا اہم ہے. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ شہادت کا جو پروسیس ہے اسے فیئرلی، جسٹلی اور اچھے طریقے سے آپ اسے پرفارم کریں. وٹنس کو یہی پابند کریں، باؤنڈ کریں کہ جو سچی بات ہے وہی بیان کرنی ہے آپ نے. میرا جو ذاتی اندازہ ہے سچی بات بیان نہیں ہوتی. مثلا یہ ایک موبائل فون ہے، مدعی کہتا ہے جی میرا ہے، حلف پہ وہ بیان دے دیتا ہے. مدعا کہتا ہے جی میرا ہے، وہ بھی حلف پہ بیان دے دیتا ہے. اب دو بندوں کا بیان تو صحیح نہیں ہو سکتا نا، اس میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیان نہیں کر رہا ہے. تو یہ آپ نے کوشش کرنی، آپ نے محنت کرنی ہے کہ جو ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے وہ بتائی جائے تاکہ انسان کی دنیا بھی صحیح گزرے اور آخرت بھی صحیح گزرے. آج کسی ظالم کا ساتھ دیں گے تو نہ یہاں آپ کی آسانی ہے نہ آخرت میں آسانی ہے. تو ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کو ہیلپ فل ثابت ہو. چونکہ ہمارا گرومنگ سیشن ہے، ہم یہ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دوستوں کو، احباب کو کہ بہتری لے کے آئیں اپنے نظام میں. ہمارا عدل کا نظام بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کافی سٹیپس اس میں ہیں. ہماری پوری کوشش ہے اور دعا بھی ہے کہ آپ ایسے وکیل بنیں، ایسے وکیل ثابت ہوں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کا نام یاد رکھیں. یہ ریلیونسی، ایڈمیسیبلٹی، ریلائبلٹی یہ قانون شہادت کے پرنسپلز ہیں. ریلیونٹ وہ فیکٹ ہوتا ہے جو کیس سے متعلقہ ہو. ایڈمیسیبل وہ فیکٹ ہوتا ہے جس کو عدالت اجازت دے کہ یہ شامل مثل کیا جا سکتا ہے. اور ریلائبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ایویڈنس آپ نے پروڈیوس کیا وہ کتنی کہ ریلائبل ہے. میرے پاس کورٹ میں ایک بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں دادا جی کے پاس نہیں جانا چاہتا. کورٹ بچہ ماں کو دے دیتی ہے، ملاقات کا ٹائم مقرر کر دیتی ہے. اب وہ ایک دن دادا جی کے ساتھ آتا ہے تو کہتا ہے جی کہ میں ماں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں اپنے دادا جی کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو ریلائبلٹی آف ایویڈنس دیکھنی پڑے گی کہ کون سی اس کی سٹیٹمنٹ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. کوشش کریں کہ حلف لینے سے پہلے وٹنس کو بتا دیں کہ بھی سچی بات کرنی ہے. جب یہ ٹرینڈ پروڈیوس ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. ایویڈنس جو ہے وہ میٹر ان ایشو کے اوپر دی جا سکتی ہے. یہ کچھ پرنسپلز ہیں جو آرٹیکل 18 سے لے کے 69 تک قانون شہادت بیان کرتا ہے. ریس جسٹے ہے، موٹیو ہے، پریپریشن ہے، کنڈکٹ ہے. فائرنگ کی آواز آئی اور کسی نے کہا کہ جی اسلم نے فائر مارا ہے، تو یہ جو ایویڈنس ہے اسے ریس جسٹے کہتے ہیں. کوئی کام کرنے سے پہلے انسان جو تیاری کرتا ہے یا نیت ہوتی ہے اسے موٹیو کہا جاتا ہے. اور اس اپنی نیت کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے اسے پریپریشن کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ اسے کنڈکٹ کہا جاتا ہے. مثلا اے نے بی کو مرڈر کیا ہے تو پہلے اس کا موٹیو کیا تھا؟ ایسے تو نہیں مرڈر کسی کو کر دیتا، کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل اس کے ذہن میں آیا ہے. تو وہ جو چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ایکٹ پرفارم کر رہا ہے اسے پروسیجر ہے، اس کی ایویڈنس اس کے حساب سے ہوگی. ایلیبائی ہے، کانسپریسی ہے. ایلیبائی یہ ہے کہ الزام ہے کہ اے نے بی کو مرڈر کیا ہے. اب اے اس دن جیل میں بند تھا، ملتان فائندہ فلاں بندے کو قتل کرے گا. وہ جو بیٹھ کے مشورہ کیا گیا اسے کانسپریسی کہا جاتا ہے. شہادت جو ہے وہ رائٹس پہ اور کسٹمز پہ بھی دی جا سکتی ہے، ایڈمیشن اور کنفیشن پہ دی جا سکتی ہے. کسی کی بات کو درست تسلیم کر لینا یہ ایڈمیشن ہوتا ہے. مدعی نے دعویٰ دائر کیا کہ جی یہ بھینس میری ہے، مدعا لے کے کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی یہ بھینس بھی اس کی ہے اور جو پیچھے چھوٹا اس کا کٹا ہے یہ بھی اس کا ہے، تو یہ ایڈمیشن ہو گیا. تو ایڈمیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے اور اس پہ ایویڈنس پروڈیوس کی جا سکتی ہے. کنفیشن جو ہوتا ہے یہ کوئی ملزم تسلیم کرتا ہے کوئی جو بات کہ یہ جرم میں نے کیا ہے مجھے معاف کر دیں. ایک بندے نے کھانا چرایا کسی بیکری سے
तो कोर्ट में पेश होता है, वो कहता है जज साहब को कि जी मैं बहुत भूखा था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने कई लोगों से मदद मांगी, किसी दिस इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द हेयर से एविडेंस। सुनी सुनाई बात कानून शहादत कहता है कि काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर वो बात करने वाला शख्स ही फौत हो गया, वो नो मोर इन लाइफ है, तो उसकी बात जिन लोगों ने सुनी है उनकी शहादत रेलेवेंट होगी, उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। जो जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की या एक्सपर्ट ओपिनियन है वो रेलेवेंट होती हैं। करैक्टर ऑफ द पार्टीज़ है, इस पे एविडेंस दी जा सकती है। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, 71 है। एक्स्ट्रा जुडिशल एडमिशन और कन्फेशन, उसकी क्या वैल्यू है? डाइंग डिक्लेरेशन आर्टिकल 46 में है, स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट आर्टिकल 47 में है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस के तहत दी जाने वाली स्टेटमेंट 48 से 51 है। ये सारी हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शंस हैं। ये डायरेक्ट एविडेंस के 5 हैं। सेंसेस, टेस्ट, टच, साइट, स्मेल, हियर, ये जिसने कोई चीज़ देखी है वही आके शहादत देगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। जिसने नहीं देखा उसकी शहादत का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उस पर कोई मसला हो सकता है। जिसने सुनी है बात वो आके बताए, जिसने स्मेल किया है, टेस्ट किया है, वो आएगा। डायरेक्ट एविडेंस होगी तो काम आसानी से होगा। बेस्ट एविडेंस जो है वो पेश होनी चाहिए। एक बंदा कहता है जी मेरा बी के साथ निकाह ही नहीं है, बी निकाहनामा पेश कर देता है, तो ज़ुबानी शहादत मानी जाएगी या दस्तावेजी शहादत मानी जाएगी? तो बेस्ट एविडेंस जो है वो प्रेफरेंस रखती है। जो निकाहनामा है असल ओरिजिनल होगा तो उसे प्राइमरी एविडेंस कहा जाएगा। असल निकाहनामे की अगर फोटो कॉपी है या उसकी सर्टिफाइड कॉपी है तो उसे सेकेंडरी एविडेंस कहा जाएगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जिन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज आप हासिल कर सकें। आपकी डायरी जो होती है एक रजिस्टर में दर्ज होती है सीनियर सिविल जज साहब के पास, आप उसकी कॉपी लेना चाहें आपको कॉपी मिल जाएगी। एक डायरी आप अपने दफ्तर में मेंटेन करते हैं। कई वकील साहब तो लिखते हैं कि आज मैंने 5 किलो आटा खरीदा है, आगे फिर अगले हफ्ते फिर लिखा होता है कि क्या करना है उस तारीख को। किसी ने नादरा के दफ्तर में जाना है तो वकील साहब उसमें नोट कर देते हैं कि 16 तारीख को मैंने नादरा के दफ्तर जाना है। तो वो जो डायरी मेंटेन की जाती है किसी भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, वो भी रेलेवेंसी रखती है। उसकी एंट्री को भी प्रजम्पशन अटैच है, वहाँ पे लिखी हुई बात जो है वो भी साबित की जा सकती है। जुडिशल कस्टडी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, आपका कीमती वक्त है। ये प्रजम्पशंस होती हैं जी 3 तरह की, रिबटेबल, इर्रिबटेबल और कंक्लूसिव प्रूफ। फैक्ट की प्रजम्पशन जो है वो रिबटेबल है, आर्टिकल 129। लॉ की प्रजम्पशन जो है वो 90 से 101 है। कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो 55 और 128 है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी शख्स पे है जो कहता है कि ये फैक्ट ऐसे है, उसी ने साबित करना है। ये लीडिंग क्वेश्चंस हैं। गवाह का जो बयान होता है कोर्ट में उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। जो मुखालिफ वकील साहब सवाल जवाब करते हैं उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस की इजाज़त नहीं होती है। लीडिंग क्वेश्चन ये होता है कि आप अपनी मर्जी का जवाब लें उससे। होस्टाइल विटनेस ये होता है कि एक शहादत देने आया गवाह मुद्दई के हक में, आके अदालत में कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ है। तो फिर मुद्दई को कानून शहादत जो है वो मौका देता है आर्टिकल 150 के तहत कि वो अदालत से परमिशन लेके अपने ही गवाह पे कुछ सवाल जवाब करे। एविडेंशियल वैल्यू और corroboration क्या है जी? अकम्पलस, डाइंग डिक्लेरेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन और न्यूमरस फैक्ट्स का एडमिशन का कोर्ट्स को जो है इसको बड़ी एहतियात से देखना चाहिए। फ़र्ज़ करें भोंग में 20 लोगों ने फायरिंग की और काफ़ी सारे लोग मार दिए, उनमें से एक बंदा कहता है जी सारे मैंने मारे हैं, कन्फेशन कर जाता है ताकि बाकी सारे लोग बरी हो जाएं। तो कोर्ट को उसकी एविडेंशियल वैल्यू जो है वो देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
article है 142 sir, Father Shahid, quality of evidence and quantity of evidence. یہ رکھیں ذرا. اس پہ اگر تھوڑا سا ہم کٹھیں ہیں جی جواب دیں آپ دے مائک دے سکو. quality of evidence and quantity of evidence. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ دے آپ کا کوشچن کیا سر؟ Quality of evidence and quantity of evidence. چار باری پوچھے نہیں پھر دس سوال کی. 142 article 142 قانون شہادت کے quality of evidence, quantity of evidence. اس کے بارے میں پوچھنا کیا چاہ پوچھنا رہے ہیں؟ یہی ہے کہ کیا ہے یہ اور اس کو کون کو پتہ ہے, میں نے پتہ ہے. ڈیفینیٹلی جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے, کوئی بھی وٹنس یا سیٹ آف وٹنسز جو کورٹ میں پیش ہوتی ہیں, اس کو جو جب بھی ہم اپنے گواہان ہم پیش کرتے ہیں پراسیکیوشن سائڈ سے یا جب ہم ڈیفینس سائڈ سے کسی بھی کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں, جو ویراسٹی آف اس کی جو وٹنس ہے, کریڈٹ آف وٹنس ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے اوپر آپ اگر پراسیکیوشن سائڈ سے, کیونکہ میں فوجداری وکالت کرتا ہوں, اس کے لحاظ سے آپ بھی فوجداری وکیل ہیں, تو جو کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف کوانٹٹی میں وہی ہے کہ جس طرح سب نے بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی ٹرالی بھر کے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے. اگر 2 گواہ ہیں وہ کافی ہیں. فار ایگزامپل ریپ کیس ہے, اس میں کپلڈ ود میڈیکل ایویڈنس اور سنگل وکٹم کا جو اسٹیٹمنٹ کافی ہے, تو یہ اس کی کوانٹٹی آف ایویڈنس کے بارے میں مطلب ہے. اسی طرح کوالٹی کہ وہ کورٹ میں آ کے جو وٹنس کورٹ میں پیش ہوتا ہے اس کی ویراسٹی کیا ہے, وہ کس حد تک وہ کیس کو اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے, یا وہ کوئی انٹرسٹڈ وٹنس تو نہیں ہے, کوئی اس کے اندر وہ کوئی اس طرح کا مطلب ڈکلیئرڈ وٹنس اس طرح کا نہ ہو کہ جو ہر روز چوتھے دن سروے کروایا تھا کہ وہ میں بھی چل رہے تھے, آؤ جی شہادت جو ہے نا مینو بھی رہ چلو. تو یہ چیزیں ہیں کہ کوالٹی اور کوانٹٹی آف وٹنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, اور بائی گیونگ دی ججمنٹس بائی دی کورٹس, اور ہمیشہ آنریبل کورٹس اس کو کنسیڈر کرتی ہیں, اور اسی کو مد نظر رکھ کے ہی اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. 128 پہ ایک نئی ججمنٹ جی میڈم, 128 پہ سر آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا جوڑ صاحب نے. نہیں جو سارے دس از زبردست ایکسپلین ہو گیا سر. 128 نئی ججمنٹ آئی جناب نے وہ لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کے بارے میں لیولر کا وہ دیا تھا کنسرٹ. ابھی ایک نئی ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے 40 ڈیز کا دیا ہے کہ برف ہونے کے 40 ڈیز کے اندر اگر فادر اس کو ایجیٹیٹ کرے گا, فورم پہ لے جائے گا کہ دیٹ کڈز آر دا چائلڈ ڈڈ ناٹ پرٹین ٹو می, تو پھر تو اس کو لیجیٹیمیسی کو ٹچ کیا جائے گا. ورنہ میرا ایک کیس تھا, میں جب ہائی کورٹ میں گیا تو انہوں نے مجھے 50,000 ہرجانہ کیا تھا کہ آپ اس طرح کے ایلیگیشن کیوں لیتے ہیں. کسی خاتون کی سینکٹی اور چیسٹی کو آپ نے پرمیش کیا ہے, اس کو آپ نے مطلب ٹرسٹ کیا ہے, تو مجھے فائن کیا تھا. آج سے 6-7 سال پہلے کا کیس ہے. اب جو نئی جو ڈیولپمنٹ ہے 40 ڈیز کے اندر آپ جو اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, ادروائز پھر آپ کا مطلب اسٹگمائز ہوگی اس وجہ سے. یہ جو ہے لیٹسٹ جو کیس سارے بتا رہے ہیں, یہ ایسے ہے کہ ایک بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اسکول جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, جب وہ کیس فائل کرتا ہے باپ کے خلاف, جی سر میڈیکل ہے, میں بچہ نہیں پیدا کر سکتا یا میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں. آرٹیکل 128 کی جو فرسٹ پرووائڈر ہے اس کے تحت اس کو فوراً جو ہے وہ کرنا چاہیے جو پروویژن اویلیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی اسٹیج پہ جو آ کے کہہ کہ یہ میرا چائلڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا پردہ رکھنے کے لیے یہ بہت بڑی مہربانی کی ہے ہم انسانوں سے کہ جو بچہ پیدا ہو جائے ڈیورنگ دی ایگزسٹنس آف ویلڈ میرج, وہ پھر اسی کے کھاتے میں ہے جو ویلڈلی لاسٹ ہسبینڈ